کیا بھائی ہوا کیا کر رہے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نہایت محترم ناظرین اجلاس فضیلت الشیخ عبدالعزیز شاہی حفظہ اللہ جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر کے استاد محترم مولانا انیس الرحمن مدنی حفظہ اللہ مولانا عبدالشکور المدنی حفظہ اللہ اس اجلاس کی روح رواں مولانا محبوب صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نہایت موقر علماء کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تاریخ جو آپ یہاں فکس ہوئی آپ نے بڑی تبدو کی اور میرے استاد محترم شیخ جامعہ السلفیہ جھنڈا نگر نیپال مولانا خورشید احمد سلفی کے زمانہ میں موبائل پر کانٹیکٹ کر کے مجھ سے یہ پروگرام لیا، بیچ میں کچھ حالات بگڑے، میں نے منع بھی کیا اور پہلے یہ تاریخ میری 13 کی تھی، پھر بعد میں 12 اور 13 دونوں کو کینسل کرنا پڑا تھا کسی مجبوری کے تحت، اور پھر اس کو 14 اور آپ کے تیسرے دن کے پروگرام میں شریک ہوا
यहाँ से फौरन मुझे निकलना है, मुझे अपने पर्सनल काम के लिए कल और परसों 2 दिन मुझे बनारस में गुजारना है। कोर्ट और कचहरियों के चक्कर, इससे अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को बचाए। ये मेरी दिली दुआ है सबके लिए, अल्लाह दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए। बहरहाल अब किसी के सामने अगर वो दिन आए है तो फिर उनको फेस भी करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह उसकी खैर का मामला करे। दोस्तों, बुजुर्गों में अपनी बात को बहुत ज्यादा सुन न देते हुए बात को शुरू करूँगा। रात के तकरीबन 12:15 बजे तक आपने मुख्तलिफ उलमाए किराम को उनके मुख्तलिफ अनावीन पर खिताब करते हुए सुना। यकीन मानिए मैं भी अभी अनवर साहब के मकान पर था, आवाज माइक उनके छत पर लगाया हुआ था, आवाज बहुत तेज थी। सोने से कर सारे खुतबा और सारे मुकर्रिरीन की तकरीर मैंने भी समाज फरमाई। हर एक की तकरीर बड़ी निराली थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन व जमील थी। बस जरूरत है अमल पर, जलसे तो रात भर होते ही नहीं। खासतौर पर हमारे ईस्ट यूपी का ये चलन है, हमारे वेस्ट यूपी में नहीं, मगरबी यूपी के अंदर 12 बजे बहुत है तो 12:30 और 1 बजे तक चलते चलते उसके बाद खत्म हो जाते हैं। आमतौर पर दिल्ली, बैंगलोर, मैसूर, मुंबई इन इलाकों में चलते थे 10 बजे तक चलते हैं और खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपका यूपी ईस्ट, मशरकी यूपी और बिहार का इलाका ऐसा है कि जहाँ रात भर चलते चलते हैं। बहरहाल मिजाज को बदलना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि जैसे 10, 11, 12 बजे रात खत्म हो जाए। अगर ये मिजाज बदल जाए तो बहुत अच्छा है। कोशिश तो करनी चाहिए इंसानों को, हमें और आपको सबको, ताकि इंसान थोड़ी देर सो ले, सुबह फजर की नमाज होगा जमात अदा कर ले। अक्सर होता ही है कि जलसा रात में 2 या 3 बजे खत्म होता है और फिर जाके लोग यहाँ सो जाते हैं और फिर उस फजर की नमाज नहीं पढ़ पाते हैं और नतीजा ये निकलता है कि रात भर सुना और सुनने के बाद वो जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की फर्ज नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत का पढ़ लेना है। और जिसकी अहमियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहकर फरमाई कि दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो लोग मुंबई जैसे माहौल में रहे हैं उनको वहाँ की चमक और चमक याद होगी। क्या क्या चीजें वहाँ नहीं है, बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी खूबसूरत अशिया जो वो खरीदते हैं, सोना चांदी डायमंड वगैरह, इन तमाम चीजों पर नजर डालिए और सिर्फ इस हदीस पर इस फजर की फर्ज नमाज से पहले कही जाने वाली 2 सुन्नतें, फजर की फर्ज नमाज से पहले पढ़ी जाने वाली 2 सुन्नतों को जिसने पढ़ा तो वो 2 सुन्नतें उसके लिए दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजों से बेहतर है, सब चीजों से अच्छी है। हो सकता है कि हम इसको मामूली समझते हो, लेकिन तसव्वुर कीजिए हर एक मुसलमान की हिर्स और लालच बढ़ जाना चाहिए कि इन 2 सुन्नतों के पढ़ने पर जब हमें दुनिया और दुनिया की सारी चीजों की से बेहतर चीज हमें मिल रही है, सारी भलाइयाँ हमें मिल रही है, तो तसव्वुर करिए मेरे भाइयों कि फजर की फर्ज नमाज अगर हमने जमात के साथ अदा की तो फिर हमें कितनी भलाई मिलेगी, कितनी खुशियाँ मिलेगी। लेकिन हम खुद तमाम चीजों को नहीं समझते। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जन्नतों को सुनने के साथ साथ जो बातें कही जाती हैं कहने वालों को भी और सुनने वालों को अमल को पूरी तरह। हमारा मौजूद थोड़ा सा दूसरा रहता है तकाबुली, और उसमें हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में जितने भी पैगंबर आए वो सारे के सारे पैगंबर इस्लाम को दावत दिए। और तकाबुल क्योंकि हमारे बिरादराने वतन में हमारे मुल्क में ज्यादातर हमारे हिंदू भाई हैं, इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है
کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے اس ہندو طبقے تک بھی دعوت پہنچے، اور یہ بات آپ سمجھیں، مسلمان بھی سمجھیں کہ اسلام یہ نہ صرف مسلمانوں کا دین ہے، قرآن نہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، نبی اکرم ساری کائنات کے لیے آئے ہیں، سب کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اسلام سب کا مذہب ہے، سب کا دین ہے، اور اسی طریقے سے قرآن ہدی للناس ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہے۔ جتنے بھی پیغمبر ہیں دنیا میں، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کا دین ہی۔ میں اس بات کو اس لیے بار بار کہتا ہوں تاکہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ذہن سے یہ چیز اٹھ جائے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا یا محمد کا لایا ہوا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہندو بھائی بدعتیں کب ہیں، دور کب ہوتے ہیں اسلام سے، یہ اس میں ہمیں بھی اپنی دعوت و تبلیغ میں تھوڑی سی چینج لانا پڑے گی۔ جب ایک داعی ایک مبلغ جب یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام محمد کا دین ہے، یہ اسلام ہمارا دین ہے، یہ اسلام محمد کا لایا ہوا دین ہے، یہاں سے وہ بدعتنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس کے سامنے دعوت و تبلیغ کے لہجے کو تھوڑا سا چینج کرتے ہوئے اگر یہ کہیں کہ اسلام سارے رشیوں، سارے پیغمبروں، سارے نبیوں، سارے اوتاروں کا لایا ہوا ہر دین اسلام ہی ہے، یہی اسلام ہے جو آشو لے کر آئے، یہی اسلام ہے جس کو منو لے کر آئے، یہی اسلام ہے جس کو عیسو جیسس لے کر آئے، یہی اسلام ہے جس کو موسیٰ نے پیش کیا، یہی اسلام ہے جس کو کرشن جی نے اور رام چندر جی نے پیش کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندو کم سے کم اگر قبول نہیں کرے گا تو بھاگنے کا نام بھی نہیں لے گا، کم سے کم وہ اس سے گھرنا اور نفرت تو نہیں کرے گا، سننے کے لیے ہماری بات تیار کر ہوگا۔ قرآن نے کہا کہ اسلام محمد کا دین ہے۔ قرآن کی آیت کو پڑھی تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، خطبہ مسنونہ جی شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين۔ ایک لفظ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا۔ یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو ایک نیا دین دے کر بھیجا، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو ثابت کیا ہے، اسی دین کو لاگو کیا ہے، آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے، اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے جس دین کی وصیت، جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے نوح کو دیا۔ سب سے پہلے جو نبی دنیا میں آئے آدم کے بعد آدم ثانی، جن کو کہا جاتا ہے وہ نوح علیہ السلام، اور یہ نوح کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی منو ہے، کیونکہ منو مرتی جب ہم پڑھتے ہیں تو جو حادثہ ہوا تھا جل پرالے کا، جس میں زمین سے پانی نکلا اور آسمان سے بھی بارش ہوئی، اور نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، اور نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیٹے سے کہ آؤ اے میرے بیٹے میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، ایمان لے آؤ، مان جاؤ۔ اور ان کا بیٹا نہیں مانا اور وہ نوح کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گیا۔
یہ پورا کا پورا واقعہ جس طریقے سے جس انداز سے جس طریقے سے قرآن نے پیش کیا ہے ہمیں اسی طریقے سے ایک لفظ کے ہیر پھیر کے ساتھ نہیں، بالکل اسی کنڈیشن میں، اسی پریپریشن میں، انہی حالات اور انہی پوزیشن کے ساتھ وہ واقعہ منوت مرتی کے اندر پیش کیا ہے۔ لینگویج اور بھاشا کا اثر ہوتا ہے۔ منو نے شراب کیا، ہائے پربھو میری ذاتی کو میرے پربھو کو نشٹ کر دے، یہ میری بات سویکار نہیں کرتی ہے، اور کسی گھر کو بھی باقی مت چھوڑ، اگر یہ گھر کو بھی تو نے باقی چھوڑ دیا تو ادھرمیوں پاپی ہی پیدا ہوگا۔ یہ منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کا یہی شراپ، یہی فتویٰ قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک لمبی مدت تک 950 سال تقریباً دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد جب اپنی قوم نہیں مانی، راہ راست پر نہیں آئی، صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہوئی، سب سے مار پر اگر نہیں ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کر دی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا الہ العالمین، اور میرے پروردگار اس روئے زمین کی اوپر، اس دھرتی کی اوپر کافروں کے کسی گھر کو باقی مت چھوڑ۔ اگر ایک گھر کو بھی تو نے باقی چھوڑ دیا تو دوسرے کافر اور فاجر ہی پیدا ہوگا، اس سے فاسق اور فاجر ہی نکلے گا، فاسق اور فاجر ہی پیدا ہوگا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نوح علیہ السلام کی جو بددعا قرآن پیش کر رہا ہے، وہی شراپ، وہی بددعا منوسمرتی نے منو کے تعلق سے پیش کی۔ منو کے شراپ کے بعد پانی آیا، دھرتی نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیا، آکاش سے بھی ورشا ہونے لگی۔ منو کی اوپر جو لوگ ان کی بات بگاڑ کیے تھے وہ منو کی بنائی ہوئی ایک کشتی میں بھی بیٹھ گئے۔ اس میں تھوڑا سا ایک چیز ہے جو میرے دماغ سے نکل گئی۔ منو کی جو کشتی ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی کا ذکر بھی آیا ہے، اتنی لمبی اور اتنی چوڑی، لیکن اس کی لمبائی اور چوڑائی کو میں یاد نہیں کر سکتا کہ کتنی لمبائی چوڑائی بتائی ہے، جس کو میں چھوڑ رہا ہوں وہ میرے ذہن میں نہیں رہ گئی۔ تو ایک لمبائی اور چوڑائی بھی بتائی گئی ہے، اتنی لمبی اور اتنی چوڑی۔ منو نے ایک ناؤ بنائی، منو کے دھرم کو سویکار کرنے والے اس ناؤ میں بیٹھ گئے، اور ہر ایک جانور کا جوڑا نر و مادہ وہ بھی منو نے اس کشتی میں بٹھا لیا۔ منوسمرتی کا 8واں پورا پڑ جائیے۔ منو نے اس کشتی میں ناؤ میں بٹھا لیا، منو کا پتر ایک پروت کے اوپر چڑھ گیا۔ منو نے کہا اے میرے پترا تیری ناؤ میں بیٹھ جا، آج ایشوریت پر وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اس نے منو کی سنی کر دی، منو کی بات کو نہیں مانا، اور وہ ڈوب کر نشٹ ہو گیا، ڈوب کر نشٹ ہو گیا۔ اور جتنے لوگ ادھرمیوں باقی تھے اس برسوں میں، اس بارش میں، اس پانی میں ڈوب کر نشٹ ہو گئے۔ یہ لکھا ہے منوسمرتی کے 8ویں پورا کا پورا واقعہ قرآن آپ پڑھیں گے۔ قرآن کریم بھی ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کسی واقعے کی خبر دیتا ہے، اور اسی انداز سے خبر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پورا بیان کیا گیا ہے، اور پھر ہمارا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے مورتی کی پوجا، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں آئی۔ نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم میں جو 5 بڑے بڑے بزرگ تھے
جو 5 بڑے بڑے بزرگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان 5 بزرگوں کی مورتی بنائی. ایک کا نام تھا یہ 5 کے نام سے ان 5 کی مورتی بنائی اور ان کی پوجا سب سے پہلے کی گئی. منوسمرتی بھی یہی کہتی ہے کہ منو کے زمانے سے مورتی پوجا چلی آ رہی ہے. منو کے زمانے سے نوح علیہ السلام کے زمانے سے مورتی پوجا چلی آ رہی ہے. اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ سب سے پرانا دھرم سب سے پراچین دھرم ہندو دھرم ہے. جس پر ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے کہ سب سے پرانا دھرم تو اسلام ہے. اس میں کوئی شک نہیں. سب سے پرانا دھرم اسلام ہے. اس میں کوئی حل نہیں. اگر ہم اس کو ایک نظریے سے دیکھیں تو سب سے پرانا دھرم اسلام ہے. کیونکہ آج سے نوح سے لے لے محمد تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب اسلام ہی لے کر آئے. لیکن اگر میں یہ کہوں تو سب سے پراچین دھرم ہندو دھرم ہے تو اس معنی میں لیا جائے کہ سب سے پہلے مورتی کی پوجا جو شروع ہوئی ہے وہ منو کی قوم میں ہوئی ہے. منو کے سموہ میں ہوئی ہے. منو کی برادری میں ہوئی ہے اور وہیں سے مورتی پوجا تک چلی آ رہی ہے. سب سے پرانا جو دھرم ہے سب سے اولڈ اگر کوئی دھرم ہے تو وہ ہندو دھرم ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مالاؤں میں انیا گم ہو کے چلی گئی اور گندی چلی گئی اور اس کو صاف کرنے والا کوئی نہیں آیا. قرآن کی کسوٹی پر اور حدیث کی کسوٹی پر رکھیے اور صاف کیجیے. کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ پھاڑتے نہیں ہیں. صابن سے اس کو دھوتے ہیں. سرسوں کو آپ دھوتے ہیں اور صابن کو یوز کرتے ہیں. آپ پرانا صابن کو استعمال کر کے دیکھیے پرانا ہڈی چلی جائے گی اور آپ بکھرتا چلا جائے گا. آپ آئیے اور اب دیکھیے تو یہ ہندو دھرم کے اندر پراچین دھرم سب سے زیادہ پرانا دھرم کون سا ہے؟ لیکن منو کا بھی آیا وہ دھرم یہی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے. اسی دین کو ہم نے آپ کے لیے مشروع قرار دیا ہے. جو دین آپ سے پہلے ہم نے نوح کو دے کر بھیجا تھا جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کر دی تھی. الذی اوحینا الیک جس کی خبر ہم نے آپ کو دے دی تھی. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. اور نوح کے بعد بھی یہ دین کون لے کر آئے آپ سے پہلے؟ ابراہیم بھی یہی دین لے کر گئے تھے اسلام. اور موسیٰ بھی یہی دین لے کر گئے تھے اور عیسیٰ کو بھی ہم نے. دیکھیے قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا محمد رسول اللہ کا دین کوئی نیا دین نہیں ہے. یہ نوح کا دین ہے, ابراہیم کا دین ہے, موسیٰ کا دین ہے, عیسیٰ کا دین ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے سب کا جو دین تھا وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہوا کیا سب کا دین تھا اور سب کا دین اسلام تھا تو پھر مزید اسلام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر اللہ نے محمد رسول اللہ کو کیوں بھیجا؟ جب عیسیٰ بھی اسلام لے کر آئے, عیسیٰ بھی اسلام لے کر آئے تو محمد کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن اس کا سبب بیان کرتا ہے. اللہ اس کا ریزن بتاتا ہے. کجریوں نے کجری ملا دی. قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کتابیں محفوظ رہیں گی اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے آدم کو بھیجا یہ آخری نبی, موسیٰ کو بھیجا یہ آخری نبی, ابراہیم کو بھیجا یہ آخری نبی, عیسیٰ کو بھیجا یہ آخری نبی. یہ بھی نہیں کہا بلکہ جتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتا رہا اور بھیجا ہر نبی سے کہا اور ایک اقرار عہد و پیمان لے لیا
کہ اگر تمہاری زندگی میں میرے نبی آ جائیں، تمہاری زندگی میں میرے پیغمبر آ جائیں، تمہاری زندگی میں میرے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائے کیا تمہاری ذمہ داری ہوگی؟ کیا کرو گے تم؟ سارے نبیوں نے کہا اے اللہ کوئی بتا کہ میں کیا کروں؟ اگر ہماری زندگی میں آخری نبی آ جائیں، آخری پیغمبر آ جائیں تو ہم کیا کریں؟ فرمایا لا تؤمنون به ولا تنصرونه، اے نوح، اے زکریا، اے یحییٰ، اے یعقوب، اے یوسف، اے موسیٰ، عیسیٰ، اگر تمہاری زندگی میں محمد آ جائیں، تمہاری زندگی میں میرے آخری پیغمبر تشریف لے آئے، تو تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری ہوگی لا تؤمنون به، تم سارے کے سارے نبی میرے نبی پر، آخری پیغمبر پر ایمان لے آنا، آخری پیغمبر پر ایمان لے آنا، محمد رسول اللہ پر ایمان لے آنا، وَلَا تَنصُرُونَهُ، اور ایمان نہیں لانا ان کے مشن سے ان کی ہیلپ بھی کرنا، وہ جو مشن لے کر جائیں، وہ جو کام لے کر جائیں، وہ جو پیغام لے کر جائیں، وہ جو بادشاہیوں والوں کے لیے لے کر جائیں، اس میں ان کی مدد بھی کرنا۔ سارے نبیوں کو حکم دیا، سن رہے ہیں نا؟ سارے نبی جتنے بھی دنیا میں آئے، اللہ نے ایک بات کہہ دی، اگر تمہاری زندگی میں میرے آخری نبی آ جائے تم کیا کرو گے؟ اللہ نے کیا کہا تو ہی بتا، اللہ تؤمنون به، محمد آ جائے تو تمہاری نبوت نہیں چلے گی، پھر محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہے، تمہارا کام ختم، اب محمد رسول اللہ جو کام لے کر گئے ان کے کام کی مدد کرنا ہے۔ کتنی بڑا سبق ہے۔ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ان جیسے بڑے بڑے جلیل قدر پیغمبر اگر ان کی زندگی میں محمد آ جائیں تو محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد نبیوں کی نہیں چل سکتی ہے، ان پچھلے پیغمبروں کی نہیں چل سکتی ہے، تو نبی کے آ جانے کے بعد نبی کے کسی امتی کی چل سکتی ہے۔ صرف ہم غور کریں تو سارے مسئلے حل ہیں۔ جب نبی کہ آ جانے کے بعد ابراہیم ہی نہیں چل سکتی، موسیٰ کی نہیں چل سکتی، عیسیٰ کی نہیں چل سکتی، یحییٰ، زکریا، یعقوب کی نہیں چل سکتی، تو محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد درجے کی کیسے چل سکتی ہے؟ فلاں کی کیسے چل سکتی ہے؟ فلاں کی کیسے چل سکتی ہے؟ تیرے مولوی کی، تیرے میرے امام کی، تیرے میرے پیر کی، تیرے میرے بزرگ کی کیسے چل سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، مقام رسالت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔